बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहरा होता जा रहा था, मैं नशे में बेसुध होता गया और वहीं एक जानब फट्टे पर लेट कर सुस्ताने लगा। अमूमन शराब के अड्डे कोई खूबसूरत नहीं होते, बल्कि एक बेसमेंट में बना होता है ताकि पुलिस की निगाह से महफूज रहा जा सके। अमूमन शराब के अड्डे किसी कबाड़ खाने का मसारा ही पेश कर रहे होते हैं। ग्राहकों को भी इल्म होता है कि हमारे मतलब की चीज़ इसी कबाड़ खाने से मिलेगी। मैं भी एक ऐसा ही गाहक था जिसे इल्म था कि मेरे मतलब की चीज़ इधर से ही मिलेगी। इस इलाके में पुलिस की मुदाखलत गैर ममनुआ थी, चनाचे उनका उनको हिस्सा मिल जाता सो वो ना बेचने वाले को सताते और ना खरीदने वालों को। मैं शराब पीकर तकरीबन मदहोश हो चुका था जब अचानक से मुझे याद आया कि घर में आज जाना मेरा बेहद ज़रूरी है। हमारी अयाश दुनिया के लोगों का एक मुख्तलिफ ही कानून था कि हर 6 महीने में एक रात उन सब घरों में छापा मारा जाता जो मेरे जैसे ही होते, यानी कि अमीर और अयाश। और इसी सूरत में अगर हम घर पर मौजूद ना होते तो जितना इनके हाथ में लगता ले जाते, लेकिन अगर हम घर में मौजूद होते तो हमें कुछ ना कहा जाता। ये भी एक तरह का कानून ही था, लेकिन ये उन लोगों को 6 माह पहले ही आगाह किया जाता। अगर इस रोज़ आप घर में ना हुए तो फिर अपने घर में तुम लोगों को स्वाय इमारत के कुछ पड़ा नहीं मिलेगा। सो जैसे मुझे याद आया, मैं जल्दी से शराब खाने से बाहर निकल आया, मगर कदम बहुत डगमगा रहे थे और नशा सर चढ़ बोल रहा था। मैं जैसे ही शराब के अड्डे से बाहर निकला, मुझसे एक लड़की भागती हुई टकरा गई, जो कि मैं भी नशे में था और ख़ुद को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। जैसे ही लड़की टकराई और मैं नीचे गिर गया और खुद पे काबू न रख सका। मेरे नीचे गिरते ही वो लड़की हल्का सा चीखी और जल्दी से मेरे करीब पड़े फट्टे के नीचे छुपकर मुझे कहने लगी, किसी को मत बताइएगा मैं यहाँ छुपी हुई हूँ, वरना वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। गिरने से मेरा कुछ नशा हिरण हो चुका था, मगर मैं अपने मुकम्मल होश में अभी भी नहीं था। कभी आंखें फाड़कर लड़की को देखने लगता, मगर वो फट्टे के नीचे मसीद आगे चली गई, यहाँ तक कि रात की तारीख में अब वो दिखाई भी नहीं दे रही थी। मैं इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था और वहीं ज़मीन पर बैठा फटे से टेक लगाकर। बैठते ही मुझ में दोबारा गुनूदगी छाने लगी जब किसी ने ज़ोर से मेरे कंधों को हिलाया और मैं हड़बड़ा उठा। आंखें खोली तो नज़र धुंधला रही थी और दिमाग गोल गोल घूम रहा था, जबकि मेरे सामने खड़े 4 इंसान मुसलसल मुझसे कुछ पूछ रहे थे, जो कि अचानक गुनूदगी से जागा था, इसलिए इनकी बात ना समझ सका, जिसके जवाब में मुझे एक ज़ोरदार लात अपने कमर में रसीद महसूस हुई और मैं पूरे हवास में आ गया। अब सामने एक शख्स खड़ा मुझसे किसी लड़की के बारे में पूछ रहा था कि तुमने यहाँ से एक लड़की को काले लिबास में तो नहीं देखा। मैं समझ गया, इसी लड़की की बात कर रहा है जो कुछ देर पहले फट्टे के नीचे छुपी थी। मैंने इसे बताने की खातर फट्टे की तरफ इशारा किया तो शायद उस लड़की की किस्मत अच्छी थी। मेरे हाथ का इशारा गली की तरफ, जो कि बिल्कुल इस फट्टे के पीछे पड़ा था, उन लोगों को लगा कि मैंने गली का कहा है, जिस पर वो जल्दी से भागते हुए वहाँ से गायब हो गए और मैं फिर से गनूदगी में जाने लगा था जब मुझे एक नस्वानी आवाज़ सुनाई पड़ी, प्लीज़ मेरी जान बचा लें, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, मुझे यहाँ आपके अलावा कोई दिखाई नहीं दिया, मेहरबानी करें मेरी मदद करें, प्लीज़ मुझे बचा लें। मैंने इसकी आवाज़ सुनकर आंखें खोली तो सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी, जो उम्र में बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। हैरत से देखने लगा और पूछा, कौन हो तुम? जिस बात पर वो हकलाते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, अभी मुझे यहाँ से लेकर चले जाएं, अगर वो लोग वापस आए तो ज़रूर मुझे पकड़ लेंगे। मुझे इस वक्त याद आया कि मैं भी अपने घर जा रहा था जब अचानक ये नकाबपोश लड़की मुझसे टकरा गई और यहाँ फट्टे के नीचे छुप गई थी। कुछ सोचते हुए मैं अपनी जगह से उठा और नीचे बेसमेंट में चला गया। वहाँ जाकर एक सोडे की बोतल हलक में अंडेली, जिससे मेरा सारा नशा उतर गया। मैंने सोचा इस लड़की को यहाँ अकेले छोड़ना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं, लिहाजा फ़िलहाल अपने घर लेकर जाकर इस मामले को देखा जाए। यही सोच के मैं ऊपर आया और वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने फटे के नीचे जाकर देखा तो वो बेचारी डरी सहमी सी छुपी हुई थी। मैंने नकाबपोश लड़की को बाहर आने को बोला, कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो एकदम ही खुश हो गई।
میں نے اسے بتایا کہ فی الحال میرے گھر چلو، وہاں جا کر سوچتے ہیں، میرا گھر ہی تمہارے لیے محفوظ ہے۔ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے، اس بات پر وہ فوراً میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں ہم دونوں میرے گھر آگے پیچھے داخل ہوئے۔ میں داخل ہوتے سب سے پہلے جائزہ لیا یہ سب جا چکا تھا کہ نہیں، لیکن شکر ہے وہاں کوئی بھی چیز نہیں ہلی تھی، یعنی کہ چھاپا پڑنے سے پہلے وہاں میں موجود تھا، جس کا مطلب تھا کہ میں اور میرا گھر دونوں محفوظ ہیں۔ صرف لڑکی کو بچانے کا مسئلہ باقی تھا، لیکن یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ میرا گھر ان آدمیوں سے بچنے کے لیے صحیح جگہ تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اس لڑکی کو ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ تو وہاں آرام کر سکتی ہے، اب تمہارے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ اس بات پر لڑکی کی آنکھوں میں اچانک سے تشکر کے آنسو جھلکنے لگے، جن کو وہ مشکل آنکھوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ابھی صرف اس نقاب پوش لڑکی کی آنکھیں ہی دیکھی تھیں جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ مجھے خود کی جانب دیکھا پا کر وہ جلدی سے میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور بولی، میں کل صبح ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت کسی فرشتے کی طرح میری مدد کرنے کو آگے، جو میں ساری عمر نہیں بھلا پاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر مرد برابر ہوتا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر یقین آ گیا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بس میں چپ چاپ کھڑا اس لڑکی کی باتیں سنتا رہا جو بے انتہا خوبصورت بول رہی تھی۔ میں اس کے شہر سے باہر آتے کمرے کی جانب اشارہ کیا کہ وہاں جا کر آرام کرو اور ہم صبح بات کریں گے۔ اس بات پر وہ سر ہلاتی کمرے کی جانب چلے گی، جبکہ پیچھے میں برآمدے میں پڑے صوفے پر لیٹ کر اپنی کمر ستانے لگا۔ سب کو لگتا تھا کہ شراب پی کر ایک سکون سا اتر جاتا ہے، مگر میرے لیے یہ انتہائی تھکا دینے والا عمل تھا، کیونکہ یہ گناہ بھی میں نے اپنی زندگی کے ایک موڑ کو ختم ہوتے دیکھ کر شروع کیا تھا۔ میں کالج میں پڑھتا تھا جب مجھے زہرا آفتاب سے محبت ہو گئی۔ وہ پورے کالج میں بڑی بے پرواہی سے کسی شہزادی کی مانند چلا کرتی تھی اور بہت سے لڑکوں کو پسند تھی، مگر جو کہ وہ بہت امیر تھی اس لیے کوئی بھی اس کے قریب جانے کی جرت نہ کرتا۔ ویسے بھی اس کا باپ تھانے دار تھا اور یہی وجہ تھی جو ہم سب لڑکوں پہ بندھے ہوئے تھا۔ ایسے ہی ایک روز میں گراؤنڈ میں بیٹھا کالج کی چہل پہل کو دیکھ رہا تھا جب میرے قریب سے زہرا گزری۔ اس کے گزرنے کے چند لمحات کی چھاپ ابھی تک میری پوری زندگی پر محیط تھے، اور وہی وہ لڑکی ہے جس کی بدولت آج میں ایک شرابی انسان کے روپ میں تھا۔ خیر زہرا کے وہاں سے گزرتے ہی میں جو کہ سیدھا ہوا اور فوراً اٹھ کر اس کے راستے میں آ گیا۔ مجھے راستے میں دیکھ کر وہ بالکل نہیں گھبرائی، ویسے بھی یہی اس سے محبت کی اصل وجہ تھی، وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ جی کچھ کہنا آپ کو؟ میں نے اس روز پہلی بار اسے سنا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بدتمیز تھی، بلکہ وہ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے باحیا کپڑے زیب تن کیا کرتی تھی، کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ سب سے بڑی وجہ وہ شروع ہی سے کالج کی ٹاپر رہتی آ رہی تھی۔ اس بات نے زہرا کو مزید رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اتنے شائستہ لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ کہنا ہے، تو میں خود کو روک نہیں پایا اور اس تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بولا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات میں وہ بے حد حیران ہوئی، کیونکہ یہ بات کہنا تو بہت لڑکے جاتے تھے، لیکن آج تک کسی نے بھی زہرا کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میری بات پر وہ بولی، ٹھیک ہے، آپ میرے گھر اپنا رشتہ بھیجیں، اگر تو میرے والدینوں کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اس بات پہ زہرا کو دیکھتا رہا، مگر وہ کب کی جا چکی تھی۔ کچھ لمحوں جب مجھے یقین آ گیا کہ وہ سچ میں مجھ سے رشتہ بھیجنے کی بات کر چکی ہے، تو اچانک ہی مجھ پر شادی مر کی کیفیت طاری ہوگی۔ اس روز میں نے بخوشی جا کر سب سے پہلے اماں کو بتایا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے اس نے مجھے رشتہ بھیجنے کی بات کی تھی۔ یہ بات سن کر ماں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تم چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میں وعدے سے یہ کہہ سکتی ہوں اس کے گھر والے کبھی بھی تم سے اپنی بیٹی نہیں بیائیں گے۔ میرے ابو کی وفات میرے بچپن میں ہو چکی تھی، لہٰذا اب میری زندگی میں صرف ماں تھی۔
ہمارے گھر کا خرچہ میری ماں لوگوں کے گھروں کی صفائی کر کے پورا کرتی تھی اور میں پڑھائی کے بعد ایک دکان پر بہرے کا کام کیا کرتا تھا، جس سے ہمارا اچھا گزر بسر ہو جاتا۔ ماں کے لاکھ سمجھانے پر بھی میں مزید تھا کہ مجھے زہرا سے شادی کرنی ہے۔ شاید وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، ورنہ بلا وجہ اپنے گھر رشتہ بھیجنے کی بات نہ کرتی۔ بالآخر میری ماں مچلائی ہوئی جلد بازی سے تنگ آ کر ان کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی، لیکن وہ دن جس کا اختتام میں نے نہایت ہی خوشگوار سوچا ہوا تھا، بہت برا تھا۔ زہرا کے والد نے ماں کی بہت بے عزتی کرتے ہوئے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ ویسے بھی وہ سب کو جوتی کی نوک پہ رکھ کر بات کرنا پسند کرتے تھے۔ بس اسی انہوں نے ماں سمیت ان کا ساتھ لے کے جایا گیا سارا سامان بھی سڑک پہ پھینک دیا۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ میں پوری رات بے چین رہا، کس طرح صبح ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ جا کے زہرا سے اپنی ماں کی بے عزتی کا حساب لے سکوں۔ اس رات پہلی مرتبہ میں نے سگریٹ کو پھونکا، لیکن جو آگ میرے اندر لگی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ صبح کا اجالا ہونے کو تیار تھا کہ میں گھر سے نکل آیا۔ میرا رخ سیدھا کالج کی جانب تھا۔ وہاں پہنچ کر میں دروازے کے قریب ہی زہرا کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اس دن تھوڑا دیر سے آئی تھی۔ اس کے آتے ہی میں بھی زہرا کا تعاقب کرنے لگا۔ کالج میں کافی آگے جا کر میں اچانک اس کے سامنے آ گیا، جس سے وہ ڈر گئی۔ اس کی دو دوستیں بھی اس کے ساتھ موجود تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی زہرا بولی، جب آپ کو میرے رشتے سے انکار ہو گیا ہے تو آج کے لیے نہیں آئے ہو؟ اس بات پر میں اندر باہر سے چل کے اور بولا، انکار ہی کرنا تھا تو تمیز سے کرتے۔ تم لوگوں کو میری ماں کو ذلیل کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اس بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دی اور بولی، بھلا ہم کیوں ذلیل کریں گے انہیں؟ تمہیں شوق تھا اپنی ماں کو رسوا کروانے کا، ویسے بھی ایسی بے جا فرمائشیں کرنے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لینی چاہیے۔ وہ طرز تکلم جس پر میں بری طرح سے وار رفتہ ہو چکا تھا، ایک دم سے ہی بدل کر تم ہو گیا، اور زہرا کی زبان زہر اگلنے لگی۔ دیکھ لوں گا تمہیں، ایسے تو نہیں جانے دوں گا نا۔ دور سے ایک پروفیسر کو اپنی جانب آتے دیکھ کر میں اسے صرف دھمکی دے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا اس باپ بیٹی کو ایسے تو نہیں جانے دوں گا نا۔ شاید قسمت پہلے سے میرے متعلق بہت کچھ سوچ بیٹھی تھی۔ جب شام کے وقت میرے دروازے پہ پولیس آئی اور دھکا دے کر دروازہ کھٹکھٹا کر اگلے چند منٹوں میں مجھے گرفتار کر جا چکی تھی، میری ماں انہیں روکتی رہ گئی کہ میرا بیٹا بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو، مگر ان بے رحموں نے کسی کی نہ سنی اور تھانے لے جا کر مجھے ایسی مار لگائی جس نے ساری عمر کے لیے ایک معصوم اختر کو بدل کے رکھ دیا۔ میں اپنا قصور پوچھتا رہا تھا، مگر کالی وردی میں ملبوس وطن کے محافظوں نے لبسیے میرے پورے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ رات کو میں تقریباً بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا جب بھاری بوٹوں کی آواز میرے قریب آئی۔ اس لمحے مجھے ادراک ہوا کہ زہرا کو دی گئی دھمکی کی سزا ہے یہ۔ جاتے وقت انہی بھاری بوٹوں نے میرے چہرے پہ بے رحمی سے ٹھوکر رسید کی۔ میں مار کھاتا رہا اور اگلے روز مجھے زہرا سے دور رہنے کی دھمکی دے کر ایک کچرے کے ڈھیر پر ہی پھینک دیا گیا۔ پتہ نہیں پھر کیسے کون مجھے میرے گھر چھوڑ گیا، لیکن وہاں پر بھی ایک الگ ہی قیامت برپا تھی جو میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس دکھ نے میری ماں کو ہارٹ اٹیک میں مبتلا کر کے اس دنیا سے ہی روانہ کر دیا۔ لوگ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کے ساتھ بمشکل اپنی ماں کا جنازہ پڑھ سکا، لیکن اس روز میں بالکل نہیں رویا۔ سوچا تھا اس دنیا کو رلاؤں گا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ دنیا بہت بے رحم اور ظالم تھی۔ میں نے بعد میں پڑھائی چھوڑ کر دوسری جگہ پر چوریاں کرنا شروع کر دی۔ میرا بس یہی خواب تھا کہ میں بہت زیادہ امیر ہونا چاہتا تھا، اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، اور چوری میرا ہاتھ بھی اچھی طرح سے صاف ہو چکا تھا۔ تو پھر میں ڈکیتیاں کرنے لگا اور وہاں بھی اپنے کامیابی سے بچ کر نکل جاتا۔ کبھی کبھار پولیس بھی حیران ہو جاتی۔ میں نے ایک ڈکیتی زہرا کے گھر بھی کی تھی۔ اسی روز میں نے سوچا کہ زہرا کا چہرہ تیزاب سے جلا دوں گا، لیکن میری مردہ محبت میرے سامنے آ گئی۔ سب کچھ وہیں پر چھوڑ کر واپس آ گیا۔
کہتے ہیں نا، محبوب چاہے کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، عاشق کبھی بھی اسے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میرے سامنے وہ شخص میری گولی کے نشانے پر تھا جس نے مجھے پوری رات تھانے میں بند رکھا، جسمانی اذیت سے گزارا تھا۔ وہی شخص میری ماں کی موت کا ذمہ دار تھا، مگر میں زہرا کو دیکھے بے بس ہو گیا۔ میرے سارے بدلے نہ جانے کہاں پڑ کے سو گئے تھے اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ کچھ روز بعد زہرا کی شادی ہوگی۔ میں اسے اس کی شادی پر ایسا تحفہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے چوری چکاری بھی چھوڑ دی، کیونکہ میں اتنا کچھ اس دنیا سے لوٹ چکا تھا جو میری 7 نسلوں کے لیے کافی تھا۔ اس وقت اس کا میرے سامنے سہما سا چہرہ تھا۔ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھیں مجھے ہر کونے سے دکھتی تھیں، جنہوں نے مجھے ڈکیتی کرتے دیکھا تھا۔ کچھ دن بعد زہرا کی شادی بھی ہوگی، مگر میں اس کی یاد سے نکل ہی نہیں پایا اور اپنا غم بلانے کے لیے رات رات بھر سگریٹوں کا سہارا لینے لگا۔ اس دنیا میں میرا کوئی ہمدرد دوست رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے کندھوں پہ میں بے پرواہ ہو کر اپنا سر رکھ سکوں۔ ایسے ہی ایک روز میں شراب خانے میں بے سود پڑا ہوا تھا، جب چھاپے کا یاد آتے گھر کی جانب جانے کے لیے نکلا، لیکن اسی وقت عین ٹائم پر نقاب پوش لڑکی مجھ سے ٹکرا گئی اور وہاں پر ایسے حالات بن گئے، بالآخر مجھے اس لڑکی کو اپنے گھر لانا پڑا۔ وہاں اس نے میرا بے حد شکریہ ادا کیا اور میں پھر اسے کمرے میں آرام کرنے کا بولا۔ برآمدے میں پڑے صوفے پہ سو گیا۔ لیٹے لیٹے مجھے اپنی ماضی ایک فلم کی طرح چلتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد میں اچانک سے ہی اٹھ بیٹھا، کیونکہ ماضی کا اچانک سے ایسے یاد آنا بے حد تکلیف دہ عمل تھا۔ مجھے شراب نوشی اور سگریٹ پھونکنے کی وجہ سے استھما بھی تھا۔ ایسے اچانک سے ہی مجھے کھانسی کا شدید دورہ پڑا، جس کے خاتمے کے لیے مجھے انہیلر چاہیے تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو یاد آیا کہ انہیلر اس کمرے میں ہے جس میں اس لڑکی کو آرام کرنے کا بولا تھا۔ شاید میں اندر نہ جاتا، لیکن اسی وقت ایسی میری بری حالت ہو رہی تھی کہ برداشت سے باہر تھا۔ میں کھانستا ہوا کمرے میں گیا اور بیڈ کی سائڈ پر انہیلر اٹھا کر استعمال کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں مجھے آرام آ گیا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی مجھے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، اتنی تو زہرا بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پہ بہت زیادہ نور چمک رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میری حالت اور بھی خراب ہونے لگی۔ جب پہلے ہی میں اتنے گناہ کر چکا تھا تو ایک مزید گناہ سے کیا فرق پڑنا تھا؟ سارے گناہوں میں تو میں لتڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی بھی شاید میرے برے ارادوں کو جان چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک خوف تھا، مگر اس رات کی تنہائی پہ مجھ پر کوئی التجا اثر نہ کر سکی تھی۔ میں زہرا کے دیے کے زخموں کا بدلہ ہر ایک سے لے رہا تھا، سوائے اسی زہرا کے جس نے مجھے ایک شریف و نفس انسان کو ایک عیاش انسان بنا ڈالا۔ میں جیسے جیسے بری نیت سے آگے بڑھتا گیا، وہ لڑکی منتیں کرنے لگی، مگر وہ میرے سامنے اس وقت بے بس تھی اور کوئی مذمت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جیسے اس کے قریب گیا تو میری نظر اس کی ایک ایسی چیز پر پڑی جس سے میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں جو انسان بن چکا تھا، اس سے میری واپسی کبھی بھی ممکن نہیں تھی، لیکن یہ صرف میری سوچ تھی، کیونکہ میں حقیقت میں بدل چکا تھا۔ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو میں بدل گیا، مجھے خدا مل گیا وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کی یہ باتیں مجھے ہمیشہ ہی ہنسنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ میں جو سمجھتا تھا کہ مجھے صرف زہرا بدل سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ زہرا کے بعد جو شخص میں بن چکا تھا، اس کی واپسی کبھی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ یہ ہمیشہ ایک گناہ گار انسان ہی رہے گا۔ دنیا اسے نفرت کرے گی اور یہ گناہ میں ملوث ہونے کے باوجود توبہ نہیں کرے گا۔ تو میری یہ خام خیالی تھی، کیونکہ رات کی تنہائی کے اس پہر میرے ساتھ جو ہوا تھا، آگے میری پوری زندگی پر اثر انداز ہو چکا تھا، اور صبح طلوع ہونے سے پہلے میں ایک ایسا انسان بن چکا تھا جس کی ہر سانس میں توبہ کا ورد تھا۔
میں نے رات کے اس پہر لڑکی کے گلے میں ایک لاکٹ دیکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ محض ایک معمولی سا لاکٹ تھا، مگر اس وقت کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میری نگاہوں میں اس کی کیا اہمیت ہے تو میں اس کے سامنے اپنا آپ کھول کے رکھ دیتا۔ وہ سنہری رنگ کا ننھا سا لاکٹ تھا جس کے آخر میں چھوٹا سا کعبہ بنا ہوا تھا۔ اس کعبے کو دیکھ کر مجھے خدا یاد آیا، اور اس بات نے میرے دل پہ ایسا شدید حملہ کیا کہ میں وہیں سجدے میں گر گیا۔ میرے دل و دماغ میں صرف یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ خدا جس نے اس لڑکی کی حفاظت ان بدماشوں سے، مجھ جیسے شرابی کے ہاتھوں سے کروائی ہے، تو کیا وہ میری بری نیت سے لڑکی کو نہیں بچا سکے گا، بلکہ وہ اس لڑکی کو مجھ سے بھی بچا لے گا۔ لیکن پھر میرا کیا بنے گا؟ مجھے کون سنبھالے گا؟ اگر خدا مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھ پر اپنی رحمت کون کرے گا؟ اللہ پاک نے خود ہی تو کہا ہے کہ مرنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، تو پھر کیوں نہ میں توبہ کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤں جس میں رب کی رضا شامل ہو۔ اس بات نے میری زندگی پوری کی پوری بدل کے رکھ دی۔ میں اس وقت کمرے سے باہر آ گیا۔ اگلی صبح اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس کے امی ابو مر چکے ہیں اور چچی نے اسے ایک کوٹھے پر بیچ دیا جہاں سے وہ بے حد مشکل سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہوگی۔ جبکہ کوٹھے والے کو علم ہوا جس لڑکی کو انہوں نے ابھی دوپہر میں ہی خریدا ہے وہ بھاگ چکی ہے، تو انہوں نے کچھ آدمی میرے پیچھے لگا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچانک سے میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ میں ہکا بکا اس لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ کتنا یقین تھا نا اسے ربّ کعبہ پر، اور ایک میں گناہ گار تھا۔ میں نے اس لڑکی کی رضامندی سے اسی دن مسجد میں جا کر اس سے نکاح پڑھ لیا اور اپنے رب سے وعدہ کیا کہ دوبارہ سے پہلے والا اختر بننے کی کوشش کروں گا، جسے رب کی رضا بہت عزیز تھی۔ آج الحمدللہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اور تمام گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں۔